आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान की कानूनी और अदालती तारीख में एक के बाद एक नई रिवायत जन्म ले रही है। ख़ासतौर पर PTI से मुताल्लिक केसेस में ऐसा तासुर सामने आता है। आज इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन केस की समाअत अडियाला जेल में ही की जाएगी। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ साइफर, तोशाखाना केस और अलकादिर ट्रस्ट केसेस की समाअत पहले ही अडियाला जेल में जारी है। आज इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस महफूज किया और फैसला जारी कर दिया था। ये फैसला जारी होना था, इससे पहले महफूज हो गया था। तहरीरी फैसले के मुताबिक 13 दिसंबर को 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में ही इस केस की समाअत करेगी। फैसले में मजीद कहा गया कि वजारत दाखिला ने बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत की। अब केस की समाअत वजारत दाखिला, वजारत कानून की तजवीज़ पर अडियाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 2022 से ज़ेर समाअत है। फैसले के मुताबिक मुतादिद बार साबिक चेयरमैन को तलब किया, वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए, मगर वो पेश नहीं हुए। इस केस में मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं हो सकता है और तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास अडियाला जेल के अलावा समाअत के लिए कोई और रास्ता ही मौजूद नहीं है। इसी केस में साबिक PTI रहनुमा असद उमर भी नामजद हैं। असद उमर गैर मशरूत माफ़ी नामा भी जमा करा चुके हैं। ताहम असद उमर के खिलाफ केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में ही जारी रहेगी। पिछली समाअत में फवाद चौधरी के वकील ने इतराज़ किया था कि उन्हें तो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, मगर उन्हें भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी को जून से अगस्त के दरमियान मुख्तलिफ जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मुतादिद इंटरव्यूज़ में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने, तज़हीक करने, गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने पर एक तौहीन का नोटिस जारी किया था। इस मौजू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट बैरिस्टर सलमान अकरम राजा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बाकायदा एक समाअत शुरू हो रही है, केस बाकायदा शुरू हो रहा है और तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन तज़हीक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसकी शायद मिसाल कोई नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले। मगर जो अभी हम बयानात देख रहे हैं सियासतदानों के, यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है, आती तो वो तौहीन के ज़मरे में है। ये देखिए, तनकीद करना किसी भी इदारे पे कहा जा सकता है कि वो तौहीन के ज़ुमरे में बात आती है। अगर जानिबदारी या गैर जानिबदारी के हवाले से कोई गुफ्तगू की जाए तो ये कहा जा सकता है। लेकिन क्या करें, अगर किसी को ये लगे एक सियासी फरीक को कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, एक इदारा जो अदालत नहीं है, ये बात जहन में रहे कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन का जो अमल है उसके हवाले से तनकीद को अगर हम तौहीन के ज़ुमरे में डालें और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दें कि वो उस तौहीन के हवाले से एक ट्रायल मुनक्किद करे और फिर एक शख्स को सज़ा दे दे, जो एक जेल की सज़ा भी हो सकती है या फ़ाइन भी हो सकता है, तो ये मेरी नज़र में आइनी तौर पे एक मशकूक बात है। देखिए, आइन जो है वो ये तकाज़ा करता है कि किसी शख्स के हवाले से भी अगर कोई फ़ौजदारी मुकदमा कायम होना है या दीवानी मुकदमा भी कायम होना है तो उसको एक अदालत के सामने कायम होना चाहिए, फ़ैसला अदालत को करना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट 2017 में तौहीन के हवाले से ताकत तो दे दी गई, लेकिन ये शायद नहीं देखा गया कि अगर तौहीन के हवाले से मुकदमा इलेक्शन कमीशन खुद चलाएगा और सज़ा देगा तो ये बराह रास्त एक जो है पेशकदमी होगी अदालती जो दायरा है उसमें। मगर मुकदमा तो अदालत में चलेगा ना, तो इसमें एक बड़ा आईनी जो चीज़ है वो पहुंचेगी तो अदालत में ना, अदालत इसका फैसला करेगी ना कि तौहीन हुई या नहीं हुई। नहीं, पहले तो फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने, तो मेरी गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला करने की मजाज नहीं है। दूसरी बात ये कि जेल में वो ट्रायल करना चाह रही हैं। देखिए, ये एक बड़ा बुनियादी आइनी उसूल है हमारा कि ट्रायल जो है वो एक खुली अदालत में और एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आवाम को, मीडिया को दस्तरस हासिल हो। सिर्फ सेक्शन 352 है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो इजाज़त देता है जेल ट्रायल की एक अदालत को। जब इलेक्शन कमीशन एक अदालत ही नहीं है तो वो अपनी ट्रायल जेल में कैसे मुनक्किद कर रही है? ये तमाम मामलात में समझता हूँ अदालतों में जाएंगे। अच्छा, मैं इस गुत्थी को इस तरह से सुलझाना चाह रहा हूँ बैरिस्टर साहब कि ये मैंने तो अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में
کبھی بھی الیکشن کمیشن کو سراہتے ہوئے کسی سیاستدان کو، کسی اینالسٹ کو، کسی صحافی کو، کسی عدالت کو کہ وہ الیکشن کمیشن کو سراہ رہی ہے کہ جی کتنا اچھا آپ نے کام کیا، کتنا ایماندار آپ نے الیکشن کرایا، کتنا اچھا. میں تو اپنی ساری زندگی پروفیشنل لائف میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو تو بس ایک تباہ کن زبان کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا رسپانس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو گفتگو الیکشن کمیشن کے حوالے سے ساری زندگی ہم نے سنی ہے اس میں کہیں سے تعریف کا تو عنصر ہی نہیں دیکھا ہے. صرف اگر اس کو توہین کہنا چاہیے تو توہین ہی توہین دیکھی ہے ہم نے تو ساری اپنی پروفیشنل لائف میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے. پہلی بار ہاں بہرحال دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاستدانوں پر اس حوالے سے باقاعدہ مقدمہ چلنے جا رہا ہے، وہ بھی جیل میں مقدمہ چلے گا. بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. اور دیکھیں عدالتیں بھی اب یہ کہتی ہیں کہ توہین عدالت کا مقدمہ نہیں قائم کرنا چاہیے، عدالت کو سہ لینا چاہیے. تو الیکشن کمیشن تو ایک انتظامی نوعیت کا ادارہ ہے، اس کو بالکل اپنے اوپر تنقید کو سہنا چاہیے اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی الیکشن ہو جس کے بارے میں ہم وثوق سے کہہ سکیں کہ وہ شفاف تھا. لہٰذا الیکشن کمیشن کی اگر تنقید ہوتی ہے تو وہ بڑی حد تک بجا تنقید ہوتی ہے. الیکشن کمیشن اب اس عمل کا حصہ بن رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک سیاسی طرف بات ہو گئی اور دوسری جانب یہ بات ہو گئی کہ اگر آپ الیکشن کمیشن پہ اس قسم کے الزامات لگائیں کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، آپ نون لیگ کا ایک بلاک ہیں، آپ سیاستدان کا یا اپوزیشن سیاست کے ہرکارے ہیں، اس قسم کے اگر سنگین الزامات لگائیں تو اس کا توڑ کیا ہے؟ پھر کیا الیکشن کمیشن کے پاس کیا ہتھیار ہے یا کیا ڈیفینس ہے؟ کس طرح سے اس روش کو وہ روکے؟ دیکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے توڑ کی یا ہتھیار کی. الیکشن کمیشن اپنا کام کرے اور عوام سے منوائے کہ جو اس نے کیا ہے وہ اچھا کیا ہے، شفافیت سے الیکشن منعقد کیا ہے، غیر جانبداری سے الیکشن منعقد کیا ہے. جب ایسا ہوتا ہے 1970 کے الیکشن کے حوالے سے بڑی حد تک ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک الیکشن تھا. تو اس جو عوام کی آواز ہے اس کو کوئی نہیں دبا سکتا، وہ نکارہ خدا ہوتی ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن کو اس قسم کے معاملات میں پڑنے کی بجائے اپنا کام جو ہے وہ تندہی سے کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو عطر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ابھی حال ہی میں جاری ہوا، سخت تنقید کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے. یہ کہا گیا ہے کہ اس تمام 2023 کے سال کے دوران الیکشن کمیشن کا جو کردار تھا وہ کسی طرح بھی اس کا جو ایک آئینی مقام ہے اس کے مطابق نہیں تھا. تب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس سوائے اس کے کہ آئندہ وہ بہتر کام کریں اور آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر اپنی ذمہ داری نبھائیں. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد ایک ذکر جاری رکھیں گے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہاریں ہیں انویسٹرز کے لیے، روزانہ چوکے چھکے لگ رہے ہیں، تمام ریکارڈ ہر روز ٹوٹ رہے ہیں اور یہ صورتحال ہے جس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارن انویسٹرز بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جانب گامزن ہے. اور خبریں یہ ہیں کہ بہت جلد میوچل فنڈ جن کے پاس لیکوڈیٹی ہے، بے پناہ لیکوڈیٹی ہے، سینکڑوں ارب روپوں میں لیکوڈیٹی ہے، وہ بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جانب بالآخر رخ کرنے پہ مجبور ہے. تمام امور کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بے شک پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹرز کے روزانہ چوکے چھکے لگ رہے ہیں. کئی ہفتوں سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بہار کا سما ہے. روزانہ ایک نیا سنگ میل عبور ہو رہا ہے اور روزانہ ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے. آج ٹریڈنگ کے دوران 1094 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ انڈیکس ایک وقت 64,000 پوائنٹس کی سطح بھی کراس کر گیا. تاہم معمولی اتار چڑھاؤ کے بعد انڈیکس میں 962 پوائنٹس اور 1.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور آج مارکیٹ 63,917 پوائنٹس پہ بند ہوئی. گویا اب انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس سے زیادہ دور نہیں ہے. ٹھیک 6 ماہ پہلے 6 جون کو مارکیٹ کا انڈیکس 41,923 پوائنٹس پر تھا جو 22,000 پوائنٹس کے اضافے سے اب 52% بڑھ چکا ہے. صرف ایک ماہ میں 22 ٹریڈنگ سیشنز کے دوران انڈیکس میں 10,000 پوائنٹ سے زیادہ اضافہ ہوا اور مارکیٹ 20% بڑھ گئی. خاص طور پہ حالیہ دنوں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورہ مشرق وسطیٰ کے دوران یو اے ای اور کویت کی جانب سے اربوں ڈالرز کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں مزید جان پڑی ہے. بیرونی سرمایہ کاری بھی تیزی سے پی ایس ایکس کی جانب گامزن ہے اور اطلاعات کے مطابق میوچل فنڈز کی سرمایہ کاری بھی جلد متوقع ہے. دراصل جب شیئرز کی قیمتیں ناقابل یقین حد تک کم ہوں تو ایسی بحالی حیران کن بھی نہیں. اس وقت بھی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 2017 سے 1/3 مالیت پر ہے اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اب بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں
شیئر کی ویلیویشن بہت کم ہے اور اس میں اب اضافے کی اب بھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ آج اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج جناب فاروق خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کا بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے اسٹاک مارکیٹ کو دیکھنے کا، اب اس کو مینیج کرنے کا، اس تمام صورتحال میں ایک بہت ہی وائبرنسی ہے، ایگزیوبرنس ہے، ارریشنل ایگزیوبرنس تو نہیں ہے نا یہ انویسٹرز کا اس وقت؟ جی شکریہ کامران صاحب، تھینک یو سو مچ، اور آپ نے بہت اچھی سمری دی۔ اور دیکھیں ریشنل ارریشنل کے آرگیومنٹ میں تو نہیں پڑھوں گا، ایز اے فرنٹ لائن ریگولیٹر میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر آئی تھنک اگر ہم فیکٹرز دیکھیں جو کہ ایٹ پلے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 15-18 مہینے میں اکنامک اور پولیٹیکل والیٹیلٹی بہت رہی ہے پاکستان میں، اور پچھلے کچھ مہینے میں جو بہت ہی کرٹیکل مگر مشکل ڈیسیجنز جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے لی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کی اکانومی اس سے سٹیبلائز ہوئی ہے، انویسٹرز کا کانفیڈنس ریسٹور ہوا ہے، اور یہ صرف سٹاک مارکیٹ میں نہیں ساری مارکیٹس میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ڈیٹ مارکیٹ کے اندر بھی بہت امپورٹنٹلی کٹ آف ریٹس نیچے آئے ہیں، پاکستان میں بھی دنیا میں بھی انویسٹرز کا خیال ہے کہ انٹرسٹ ریٹس پیک آف کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈرائیور ہوتا ہے ایکوٹی مارکیٹس کا۔ ہم نے ایف ایکس مارکیٹ میں بھی دیکھا کہ روپی اپریشیٹ ہوا ہے، سٹیبلائز ہوا ہے۔ تو یہ جو بہت مشکل بٹ بہت امپورٹنٹ ڈیسیجنز، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو بھی کمپلیٹ ہوا ہے سکسیزفلی ہمارا، اور میں آپ کے پروگرام سے مبارکباد دینا چاہوں گا فائنانس منسٹر کو بھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی، کہ ریکارڈ ٹائم میں بہت ہی اسموتھ طریقے سے یہ ریویو کمپلیٹ ہوا۔ تو ان سب چیزوں سے انویسٹر کانفیڈنس بڑھا ہے۔ اور دوسری 2-3 جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ہماری کمپنی ریزلٹس بھی دیکھیں تو پچھلا ارننگ سیزن میں کمپنی ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں، انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ انویسٹرز کا اینالسٹ کا خیال ہے کہ پیک آف ہو رہے ہیں اور شاید نیچے بھی آ جائیں اگلے کمنگ منتھس میں۔ اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے کہی، 1991 سے جب ہماری مارکیٹ اوپن ہوئی تھی انٹرنیشنل انویسٹرز کو، تو دے ہیو آلویز بین، وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ رہے ہیں ہماری مارکیٹ کا، اور اپنی پیک پہ آلموسٹ کوئی 9 بلین کے قریب تھا فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ۔ وہ پچھلے کچھ سالوں میں کووڈ سے سٹارٹ ہوا، اس کے بعد کانسٹنٹلی وہ آؤٹ فلو ہوتی رہی ہیں، اور ابھی پروبیبلی 800-900 ملین کے قریب ہوئے شاید، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جولائی آنورڈز آؤٹ فلوز رک گئی ہیں اور ان فلوز آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو سیناریو ہے، اپارٹ فرام ڈومیسٹک انویسٹرز، ڈومیسٹک لیکوڈیٹی بھی ہے۔ تو آئی تھنک یہ تینوں چاروں فیکٹرز جو ہیں، اور کیونکہ ویلیویشنز بھی آپ نے ریفر کیا کہ بہت نیچے آ گئی تھی مارکیٹ کی، تو ان سب چیزوں نے مارکیٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور جو اسٹیبلٹی آئی ہے ہماری اکانومی میں، بتائیے گا کہ جب اس کا اس قسم رزلٹ کی ہے۔ ایکسائٹمنٹ ہو، ایگزیوبرنس ہو، اور انویسٹرز رش کر رہے ہوں مارکیٹ پہ، تو وہ بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، مگر ریگولیٹرز پر بڑی اضافی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں رسک مینجمنٹ کی کیا سچویشن ہے، اور کتنے پروٹیکٹڈ ہیں انویسٹرز، اور ریگولیٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا گورننس اور مینجمنٹ کتنی کنٹرول میں ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، آپ کو علم ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر، اور بلکہ پچھلے جو لاسٹ کرائسس آیا تھا مارکیٹ میں 2008 کے بعد، SECP اور اسٹاک ایکسچینج نے بہت کام کیا ہے رسک مینجمنٹ پہ اور گورننس پہ، اور خاص طور پہ پچھلے 2-3 سال کے اندر اس کے اوپر بہت ہی سپیڈ سے کام ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کتنے سالوں کے اندر کوئی ایسا کرائسس خدا کا شکر ہے مارکیٹ میں نہیں آیا۔ دیکھیں انڈیویجول انویسٹرز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، کسی کا لاس ہوتا ہے، کسی کا گین ہوتا ہے، وہ ریگولیٹرز کو ہے، وہ ایک انویسٹمنٹ ڈیسیجن ہے جو لوگ لیتے ہیں۔ ریگولیٹر کا ہمیں سسٹمک رسک کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے، اور سسٹمک رسک بہت اسٹرانگ ہے ہماری مارکیٹ کے اندر۔ پچھلے دنوں مئی میں اس سال آپ کو یاد ہے ہم نے نیا ٹریڈنگ سسٹم بھی انسٹال کیا، جس کی وجہ سے اب اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریڈنگ اور سرویلنس سسٹم کی کیپیبلٹی ہے PSX اور SECP کے پاس۔ تو آئی تھنک PSX کا بورڈ نے بھی اور SECP کی گائیڈنس میں یہ رسک مینجمنٹ اور جو ہے گورننس کے اوپر بہت اچھا کام ہوا ہے۔ اب ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کام، انویسٹر کا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی کہ اکثر شیئرز جو ہیں ہمارے بہترین شیئرز جو ہیں وہ
अंडर $1 वैल्यूएशन के हैं। दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए बेशक ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और गो कि शायद उनका एक्सपीरियंस सार रहा पिछले कुछ सालों के दौरान, लेकिन अभी जो हम इन्फ्लोज देख रहे हैं या जो रिस्पांस देख रहे हैं वो क्या इशारा कर रहा है खान साहब? देखिए, जो इशारा तो वो कहते हैं ना, फॉलो द मनी। तो इशारा तो यही है कि जिस तरह मैंने कहा कि आउटफ्लोज कन्वर्ट हो गई हैं इनफ्लोज में। मगर देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, उनको करेंसी रिस्क को भी देखना होता है, वो पूरी दुनिया की मार्केट्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी है, और डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी जो है वो भी इनफ्लो कर रही है मार्केट के अंदर। मगर देखिए, ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि जो भी इन्वेस्ट करें इक्विटी मार्केट में, वो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर इन्वेस्ट करें। ट्रेडिंग करने के अंदर मेरे ख़्याल में, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 30-35 साल का मार्केट्स के अंदर, उसके अंदर शायद लॉस ही होता है, मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और अगर ख़ुद नहीं एक्सपीरियंस तो अच्छे म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। मगर जिस तरह आपने कहा, एक इर्रेशनल एग्जूबरेंस कर कूद जाना किसी भी मार्केट में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे डेट मार्केट हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, वो ज़्यादा सेंसिबल स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें ये फरमाइएगा कि आगे जाते हुए अब एक और कैफियत बाकी है, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा है जब इंटरेस्ट रेट 22% है, ये उस वक्त हो रहा है जब हमारा एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी जो है वो अभी भी जो है वो म्यूचुअल फंड्स के पास मौजूद है। ये उस वक्त हो रहा है जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अभी सिर्फ वो हल्का सा पीक कर रहा है, अभी सिर्फ ज़्यादा ज़ाहिर के एक्सपोजर बहुत ही उसका उनके लिहाज से बहुत ही मिनिमम है। गोया कि ये एक जो सेटिंग है, ये आने वाले दिनों में, आगे आने वाले हफ्तों के लिए एक बड़ी ओवरऑल एक बड़ी प्रॉमिसिंग सूरत हाल लगती है। इसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कितना काउंट कर रही है, जो कि अभी हमने पिछले 4-6 महीने के दौरान देखी है, पिछले 4-5 महीने के दौरान ख़ास तौर पे? जी, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने बाकी फैक्टर्स तो हाईलाइट किए जो लिक्विडिटी के थे, जो किसी भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होते, मगर ये सारे फैक्टर्स जो है, इनकी जो अंडरलाइंग बेस होती है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसने भी जो है सारी मार्केट्स को सपोर्ट किया है। जो अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन की तरफ, और जो IMF का प्रोग्राम की रिव्यू सक्सेसफुली हुआ है, जिससे एक बेस इस्टेब्लिश हो रही है आगे की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी के लिए। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और जो डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक डिसीजंस ली जा रही हैं उनका कंटिन्यू होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। फारूक खान, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। अगरचे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ड्रामाई तब्दीली आ गई है। तारीख का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। इलेक्शन 2024 माइनस इमरान खान होने की तवक्कुआत तकरीबन यकीनी है, लेकिन ये इम्कानात अपनी जगह बरकरार है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ शायद चौथी बार वज़ीर आज़म बन सके या ना बन सके, इस सिलसिले में अभी यकीनी कोई बात नहीं है। गोया मियाँ साहब के लिए अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। नवाज शरीफ के राह में कानूनी रुकावटों और सियासी दुश्वारियों की वजह से आईनी माहिरीन और सियासी मुबसरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि नवाज शरीफ उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बनते नज़र नहीं आ रहे। ताज्जुब की बात तो यह है कि खुद नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, मखदूम जावेद हाशमी भी ख़दशात का इजहार कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ नया कानून बनाकर माजी के अदालती फैसलों को तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि जावेद हाशमी ने तो कल हमारे इंटरव्यू में दो टोक अंदाज में कहा कि वो मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनता नहीं देख रहे। अगर नवाज शरीफ की इदारों के साथ माजी के बयानिए की वजह से न बन सकी या फिर उनकी सियासत से नाअहली मज़ीद तूल पकड़ती है,
تو مسلم لیگ نون کے لیے نواز شریف کے بغیر الیکشن میں جانا ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اکثریتی لیڈر بظاہر نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا دعویٰ ضرور کر رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ بھی جانتے ہیں کہ وطن واپسی اور وزارت عظمیٰ پر چوتھی بار واپسی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ گویا میاں صاحب کی خواہشوں، ارادوں اور عزائم کے برعکس بقول احمد فراز جام سے لب تک ہزاروں لغزشیں ہیں، تم خوش رہو، اب بھی محرومی کا ہے امکان، ذرا آہستہ چل۔ ہمارے پروگرام میں ملک کے سینئر تجزیہ کار اور کالم نویس بھی نواز شریف کی اقتدار میں واپسی میں متعدد قانونی اور سیاسی رکاوٹوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایونفیلڈ کیس میں نواز شریف بری ہو چکے ہیں، کل 7 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی العزیزیہ کیس میں ان کی اپیل کی سماعت شروع ہوگی۔ کوئی بعید نہیں کہ العزیزیہ کیس میں بھی نواز شریف کو قانونی ریلیف مل جائے، لیکن سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی کا معاملہ اب بھی حل طلب ہے۔ تاحال ان کے پاس کسی لارجر بینچ کی نااہلی کے خلاف کوئی ڈیکلیریشن نہیں ہے۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں نواز شریف کا الیکشن ایکٹ کی عام قانون سازی کا سہارا لے کے انتخابات میں حصہ لینا بہت مشکل ہے۔ ملک کے بدلتی سیاسی افق پر اس وقت بظاہر نواز شریف چھائے ہوئے ہیں، ضرور ہیں، لیکن مقتدر حلقوں اور ممکنہ اتحادی جماعتوں کے دل میں شہباز شریف نے جگہ بنا لی ہے۔ وہ اس وقت سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی بن کر ابھر چکے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ ایس آئی ایف سی کی ہم آہنگی بھی مثالی ہے، اور معاشی و کاروباری لیڈرشپ بہر صورت ایس آئی ایف سی کا تسلسل چاہتی ہے۔ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ معاشی بحالی کے جس روڈ میپ کا آغاز شہباز شریف نے کیا تھا، لگتا ہے کہ وہ اس کو اپنی قیادت میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ بطور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا نام لیے بغیر اس عزم کا کئی بار اظہار کیا تھا کہ جو بھی حکومت میں آئے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے ویژن کو آگے بڑھائے۔ لگتا ہے کہ الیکشن 2024 کے بعد ممکنہ قومی حکومت میں اگر نون لیگ کے لیے اقتدار کی کوئی گنجائش بنتی ہے تو اقتدار کے کھیل میں نواز شریف مہمان اداکار ہوں گے، جبکہ مرکزی کردار شہباز شریف ہی نبھائیں گے۔ بہرحال ایسا دکھ رہا ہے، اس کی مزید تصدیق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا اندازہ لگا رہے ہیں پاکستان کے نامور ترین صحافی، نیوز اینالسٹ، جن کی کئی دہائیوں سے جو اس پروفیشن سے منسلک ہیں، بہت نام ہے۔ جناب سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں دنیا نیوز کے۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی ہے۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں نیوز اینالسٹ، بڑی تعداد میں جہاں دیدہ سیاستدان، ابھی آپ نے شہباز شریف صاحب کی بھی بات سنی، اس بات میں کہیں ہمیں یقینی فضا کی کیفیت نظر نہیں آ رہی کہ الیکشن کا جو نتیجہ ہوگا اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے ہی بنے، بلکہ اس کے امکانات مدھم سے مدھم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کامران صاحب، نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد پہ میں نے آپ کے پروگرام میں اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ان کی وطن واپسی کیا اقتدار میں واپسی کا ذریعہ بن سکے گی، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان میں واپسی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون جو دفاعی محاذ پہ تھی اسے حوصلہ ملا ہے، اور اس وقت پنجاب کی سطح پہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہارڈ فیورٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ اور آپ نے نواز شریف صاحب کے رول کے بارے میں بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب مہمان اداکار تو نہیں ہوں گے، ان کا ایک بڑا کردار ضرور ہوگا۔ البتہ یہ کہ وہ کیا چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن سکیں گے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر کے لیے بھی نامزدگی ان کی چلے گی، اور اس حوالے سے نام جو سامنے آ رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کا کینڈیڈیٹ اس وقت خود نواز شریف صاحب ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب ہی ان کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ بڑی تلخ ہے کہ آج کی صورتحال کے اندر کوئی طاقتور ترین شخص پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال نواز شریف صاحب نے اپنا ذہن بنا لیا ہوگا کہ انہیں چوتھی بار سر دھن کی بادی لگانا ہے کہ نہیں، کہ انہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے یا نہیں، یا یہ کہ وہ اپنی پارٹی کو ڈرائیو کرتے رہیں، لیڈ کرتے رہیں، اور پھر عین جب وقت آئے اس کا تو پھر وہ فیصلہ کرے کہ وہ ان کو شہباز شریف کو دینی ہے چیز یا کسی اور کو دینی ہے یا اپنے پاس رکھنی ہے۔ اپنے طور پہ وہ فیصلہ کر چکے ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی دلی خواہش، اصرار، ہر لحاظ سے کوشش یہ ہوگی کہ تن من دھن لگائیں کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے؟ کیا اس طرح سے نواز شریف صاحب اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے کمیٹڈ ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، میری ان سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور میں نے گفتگو کے حوالے سے انہیں جتنا محتاط پایا ہے، ماضی کی سیاسی تاریخ میں وہ اتنے محتاط نہیں رہے،
اور آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے حوالے سے یکسو ہے، تو میں اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی مٹھی میں کارڈ ہے۔ اس وقت فیصلہ کن حیثیت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے۔ ٹکٹوں کے حوالے سے بھی حتمی اختیار نواز شریف صاحب کے پاس ہے، مقبولیت بھی نواز شریف صاحب کی ہے، جماعت بھی نواز شریف صاحب کی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس حوالے سے تو یکسو ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو بننا چاہیے، لیکن یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلمان غالب صاحب ایک بہت اہم سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب سے جڑا ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کا فیوچر، کہ وہ ان کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو اب ہم نظام دیکھ رہے ہیں جس کو جنم دیا تھا شہباز شریف صاحب نے جاتے جاتے SIFC کا نظام، اور اس وقت وہ پاکستان میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، کاروباری معاشی تمام لیڈرشپ جو ہے اس کو اطمینان ہے، ایک ٹیم سامنے آئی ہے، خود جنرل آصف منیر کا بڑا اس میں کلیدی کردار ہے۔ اس کا تسلسل ایسا لگتا ہے کہ معیشت و کاروبار بہت اصرار سے چاہتی ہے، اور اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ڈی فیکٹو پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہو جاتے ہیں، یہ معیشت کے تمام معاملات جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اس کو پھر اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بڑے ہم نے بدنما اثرات دیکھے تھے گزشتہ جب PDM کی حکومت ہوئی تھی۔ تو اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا بھی تو فیوچر ہمیں ذرا سا جانچنا ہوگا، وہ آپ کو کیسے نظر آتا ہے وزیر اعظم نواز شریف کی حیثیت میں یا ان کے بغیر؟ دیکھیں کامران صاحب، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس میں اسحاق ڈار صاحب کی ایک بڑی فیصلہ کن حیثیت تھی۔ پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات میں ان کا رول تھا، اور جس میٹنگ میں یا جس مذاکرات میں اسحاق ڈار صاحب بیٹھتے تھے اسی میں فیصلہ ہوتا تھا۔ لیکن 16 ماہ کی حکومت کے اندر اسحاق ڈار صاحب کی کارکردگی سے ان کے مخالفین تو نہیں، خود ان کے اتحادی بھی عدم اطمینان ان میں پایا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت کے اندر اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں اسحاق ڈار صاحب کا جو آپ جاننا چاہتے ہیں، میرے خیال میں ان کو کوئی قائدانہ رول نہیں ملے گا۔ البتہ وہ پھر دوبارہ وزیر خزانہ ضرور بن سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے اس وقت معتمد خاص طور پہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کے انچارج بھی ہیں، ان کی رائے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن آنے والی حکومت کے اندر انہیں بڑا رول نہیں ملے گا، کوئی نمبر 2 رول ضرور ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں الیکشن 8 فروری 2024 سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکے ہیں، تحریری ضمانت لے چکے ہیں، پتھر پہ لکیر ہے، ایسے ہی ہوگا۔ مگر پھر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر نشاندہی کی ہے دہشت گردی کی واقعات خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال، اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں بھی کچھ درخواستیں گئی ہیں اس پوری صورتحال پہ، اور اس انداز سے کہ یہ پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے دہشت گردی کتنا بڑا خطرہ ہے۔ وزیر داخلہ، نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی ہمیں جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں الیکشن کی تاریخ طے ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کی التوا کی غیر مصدقہ اطلاعات مسلسل گردش کرتی رہتی ہیں۔ بلا شبہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے احکامات الیکشن کے مقررہ وقت پر انعقاد کے ضامن ہیں، لیکن لگتا ہے کہ جب تک انتخابی شیڈول کا اعلان نہیں ہو جاتا اس وقت تک الیکشن کے انعقاد پر قیاس آرائیوں کی یہ دھن چھائی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ممکنہ دہشت گردی کے خدشات کے ذریعے الیکشن کے انعقاد میں غیر یقینی موجود ہے۔ الیکشن آگے بڑھانے کے لیے فروری کے سرد موسم کا جواز بھی برقرار ہے، اور سندھ میں نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اور اس پس منظر میں انتخابات ملتوی کرانے کے لیے الیکشن کمیشن میں متعدد درخواستیں بھی دائر کی جا رہی ہیں، جن میں معنی خیز انداز میں ایک پٹیشن باپ پارٹی کے مقامی خاتون عہدیدار نے دائر کی ہے، جس میں کہا گیا کہ الیکشن ملتوی کیے جائے کیونکہ الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں اور خودکش حملوں اور بڑھ گئے ہیں۔ سیکیورٹی صورتحال مزید نازک ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مطلوبہ ٹرن آؤٹ ملنا مشکل ہے۔ پتہ نہیں یہ محض اتفاق ہے کہ نہیں کہ باپ پارٹی بلوچستان میں الیکشن کا التوا چاہتی ہے، جبکہ کل مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے دہشت گردی کے خاتمے اور پرامن ماحول کا تقاضا کیا، اور ایک انداز سے ایک بار پھر الیکشن کے حوالے سے جو اس کی ٹائمنگ ہے اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ مولانا نے الیکشن کے موقع پر سخت سردی کی بھی نشاندہی کی، گویا مولانا فضل الرحمان
इलेक्शन कैंपेन चलाना नामुमकिन समझते हैं। परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के लिए फ़ौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला और वजारत दफ़ा को खत लिख दिया है और इलेक्शन के दौरान तकरीबन 3 लाख एहलकारों पर मुश्तमिल फ़ौजी दस्तों की खदमात लेने की निशानदेही की है। इसकी तैनाती को यकीनी बनाने के लिए 7 दिसंबर को यानी कल तक इलेक्शन कमीशन को आगाह करने की भी हिदायत की है। यकीनन 8 फरवरी के इलेक्शन को सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्दी से है। केपी और बलूचिस्तान दहशतगर्द हमलों में 100% इजाफा देखा गया है और दहशतगर्दी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारे दिफाई असासों और हमारे सियासी और माशी इस्तेकाम पर हमलावर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हैं। अब से कुछ देर पहले नशर होने वाले एक इंटरव्यू में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, इस सूरत हाल में ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शहबाज हुकूमत में पंजाब इलेक्शन की इल्तवा वाली सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, जब वजारत दिफा ने फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती से माजरत कर ली थी और वजारत कानून ने जुडिशल अफसरान की कमी का उज़्र पेश किया था और वजारत दाखिला ने पुलिस की नफरी महदूद होने का शिकवा कर दिया था। ताहम कोई माने या न माने, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के इल्तवा के सामने सीसा पलाई हुई दीवार है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 8 फरवरी को 2024 को इलेक्शन तारीख मुकर्रर करते हुए मुतनब्बे किया था कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा करना आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगा। इस मौजू में बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ निगरां वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुगटी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुगटी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर निशानदेही की है कि अमन अमान की सूरत हाल दहशतगर्दी के हमलों की वजह से केपी में इतनी ख़राब है कि वहाँ इलेक्शन कैंपेन नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब बलूचिस्तान से भी मुसलसल ये ख़बरें आ रही हैं, बाप पार्टी ने बाकायदा दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन से की है कि इलेक्शन का इल्तवा किया जाए, क्योंकि वहाँ पे कैंपेन जो है वो करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या वजारत दाखिला की टेक है इस दहशतगर्दी की वबा के हवाले से और आने वाले इलेक्शन पर किस हद तक ये असरअंदाज हो सकती है? देखिए कामरान साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जो टेररिज्म का चैलेंज है वो मौजूद है और 78% राइज है टेररिज्म में फॉर लास्ट 9 to 10 months। और उसके जो फैक्टर्स हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो हम अपीसमेंट पॉलिसी में चले गए उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ और इन दहशतगर्दों को रीग्रुप, रीस्ट्रेंथन और रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिल गया और उन्होंने उसी शिद्दत के साथ हम पर हमले शुरू किए हैं। दो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारी कौम के अंदर ये कैपेसिटी और विल मौजूद है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगी इंशाल्लाह। ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो मतलूबा अराकीन है सिक्योरिटी की एहलकार हमें चाहिए, पुलिस और जो सिविल सर्विसेज है वो हमारे पास मतलूबा अराकीन अवेलेबल नहीं है। गोया कि सिविल जो स्ट्रक्चर है वो इस इलेक्शंस को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसका फ्री फेयर जो उसका इनेकाद है वो मुमकिन नहीं बना सकता, इसलिए फ़ौज की खिदमत तलब की गई है। वजारत दाखिला को ख़त लिखा गया इस हवाले से, तो क्या रद्द अमल है इस पर? देखिए कमरान साहब, हमारे यहाँ 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंशियल पुलिस है वो तो ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का प्रोगेटिव है कि वो इलेक्शन कमीशन को किस हद तक अवेलेबल रहते हैं नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिसमें रेंजर्स हैं और एफसी हैं, हम अवेलेबल हैं और बावजूद इसके कि आपको पता है कि एफसी बलूचिस्तान जो है वो साउथ हो या नॉर्थ हो बहुत ओवर स्ट्रेच है। इसी तरह एफसी केपी और रेंजर्स आपको पता है कि सिंध में एक कच्चे के इलाके में एक ऑपरेशन कर रही है डिकॉइट्स के अगेंस्ट। तो इन सब फैक्टर्स के बावजूद हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जो हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम इलेक्शन कमीशन को इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे। तो ये भी फरमाइएगा कि आपकी टेक क्या होगी, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की वजारत दाखिला वो इलेक्शन कमीशन को यकीन दिला सकती है कि पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद बिल्कुल हो सकता है, होगा और रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे इसका इनेकाद यकीनी बनाएंगे और इसमें किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है? देखिए कमरान साहब, ये यकीन दिलाना कि 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मेरा ख्याल है कि ये तो किसी भी हुकूमत के लिए या इंटरम हो या परमानेंट हो या इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो मुमकिन नहीं है। जिस एनवायरनमेंट में पाकिस्तान एक दहशतगर्दी के चैलेंज को जहां सामना कर रहा हूँ, लेकिन हम अपनी एफर्ट्स का यकीन जरूर दिलाते हैं कि हमारी ये एफर्ट जरूर होगी कि हम हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। आपको पता है कि इलेक्शन डेज में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जाता है उनको वो ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं, चाहे वो सेकेंडरी
مین اسٹریم لیڈرشپ ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب جب الیکشنز ہوئے ہیں 2008 آنورڈ، اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردوں نے بڑے واقعات کیے ہیں، جس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو، جس میں نواب ثناء اللہ زہری کے بچوں کی شہادت ہو، اس کے بعد میر سراج رئیسانی جو پاکستان کی بڑی توانا اور مضبوط آواز تھے بلوچستان میں، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ الیکشنز میں 200 ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا گیا. تو یہ ٹیررزم جو ہے وہ ایک چیلنج ہے، اور خاص طور پہ ایسے دنوں میں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں وہ الیکشن ڈیز کو تو اسپیشلی ٹارگٹ کریں گے. یہ اس وقت یہ تو بہرحال اس وقت امن و امان کی صورتحال مثالی نہیں ہے، کشیدہ ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے 2018 کے الیکشن ہو، 2013 کے الیکشن ہو، 2008 کے الیکشن ہو، دہشت گردی پاکستان میں جاری ہے. اور جو 3 ہم نے الیکشن دیکھے اس میں اس سے کہیں زیادہ شدید، کہیں زیادہ شدت کی اور کہیں زیادہ خطرناک دہشت گردی کی فضا تھی، وبا پھیلی ہوئی تھی، اور اس دوران بھی ہم نے الیکشن کرائے. تو یہ کیا عزم مصمم ہے نگران حکومت کا کہ چاہے کتنا بھی سیویئر تھریٹ ہو ہم الیکشن کا انعقاد یقینی بنائیں گے؟ دیکھیے، الیکشن کا انعقاد کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رول پہ. ہماری جو کیپیسٹی ہے، جو بھی ہماری ہمبل کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق ہم اسسٹ کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور ان کے سپورٹ کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے. اب ڈیسائیڈ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے کہ وہ کب الیکشن کا انعقاد کراتے ہیں، اور یا یہ معروضی حالات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں، یا ان کا پروگیٹو ہے. ہم اسسٹ کریں گے، ہم سپورٹ کریں گے، اور الیکشن کے انعقاد میں فری اینڈ امپارشل الیکشن کے لیے کوشش کریں گے. بگٹی صاحب، یہ جو پاکستان میں ٹیرر ویو ہے اس میں بڑا ایک کلیدی کردار ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بات کہی ہے، آپ نے اس کو ایمپلیفائی کیا ہے کہ جو پاکستان میں سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ میں براہ راست افغان سٹیزنز انوالو تھے. ہم نے افغانستان سے اس بارے میں بڑا شدید احتجاج کیا ہے، مختلف فورم پہ ہم اس بات کو اٹھا رہے ہیں. اس پہ کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، اس میں تو بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو 24 اٹیکس ہوئے ہیں اس میں سے 15 اٹیکس جو ہیں وہ ہم پر افغان نیشنلز نے کیے ہیں. خاص طور پہ جو بنو میں آخر میں واقعہ ہوا، مطلب سارے واقعات، بنو کا تو ابھی ریسنٹ ہے، اس کا جو سوسائڈل نکلا وہ بھی افغان نیشنل تھا. تو ایسے میں ہم افغانستان کی حکومت سے، جو برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے ان کے ساتھ اچھے مراسم ہونے چاہیے اور ہیں. ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا دنیا کے ساتھ کہ آپ کا ملک استعمال نہیں ہوگا، آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے وعدے پہ عمل کریں گے. اور اگر وہ اپنے وعدے پہ عمل نہیں کریں گے تو وی ہیو آپشنز ٹو. بگٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ میں مصروف ہیں، لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ 78% اب اس میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے پچھلے چند مہینوں کے دوران، اور ہم اس سلسلے میں ہمارے سامنے الیکشن کھڑا ہے. تو ہم ریاست پاکستان اس سلسلے میں کیا اضافی اقدامات کر رہی ہے؟ ہم نے افغانستان سے احتجاج کیا، اس سلسلے میں تمام جو بھی ہم کر سکتے تھے احتجاجی کیفیت افغانستان کے سامنے رکھی ہے، لیکن اضافی اقدامات ہم کیا کر رہے ہیں مزید اپنے الیکشن کو اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے؟ کیا مزید ریاستی ادارے کر رہے ہیں ہمارے؟ کامران صاحب، بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں، اس جنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک انٹیلیجنس ڈریون وار ہے. ہاسٹائل ایجنسی اسپیشلی را جو ہے وہ اس ہمارے خلاف جو پراکسی ہے اس کو لیڈ کر رہی ہے. چاہے وہ بلوچستان میں سیپریٹسٹ کا کیس ہو، چاہے جن کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن مذہب کے نام پر یہ جو وائلنس ہے، ان دونوں کا انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، اور اس کا کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسیز نے کر رہا ہے. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایگزامپل اس طرح ہے کہ 10 گول وہ بچا لیتی ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتا بیکاز وہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں، اور جو ایک گول ہو جاتا ہے وہ نظر آتا ہے. ہماری آئی بی اوز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ملک میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو یہ پیغام ضرور دینا چاہتے ہیں کہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، ہم نے وائلنس کو برداشت نہیں کرنا ہے. اس ملک میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستانی رہیں گے. بندوق کے زور پہ مسلط کیے ہوئے کسی بھی نظریے کو نہ صرف ہم ڈسکریج کریں گے، اس کے خلاف لڑیں گے، چاہے ہمیں حشر تک لڑنا پڑے. ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، اور ریاست نے تھکنا نہیں ہے، تھکنا ٹیررسٹ ہیں.
اور انشاءاللہ وہ دن آپ دیکھیں گے. ماں سوائے اس کے کہ کامران صاحب ہمارے ہاں یہ کنسسٹنسی نہیں رہتی ہے, پیسمنٹ پالیسی پہ چلے جاتے ہیں, اس کا ہماری ریاست کو نقصان ہوتا ہے, ریاست کے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. ادروائز یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. پاکستانی قوم نے دہشت گردوں کو چیلنج کیا اور دہشت گردی ختم کر کے دکھائی. دنیا میں اتنی بڑی قربانی دہشت گردی کے خلاف کسی نے نہیں دی جتنی پاکستانی قوم نے دی. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ حکمران ہمارے ہاں ایسے بھی آئے کہ جو اپنے آپ کو اینٹی وار کہتے تھے, اور وہ اینٹی وار کہہ کے انہوں نے جو سپیس دی ٹیررسٹ کو, اس سپیس نے نہ صرف ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچایا, ہمارے پاکستانی روزانہ کی بنیاد پر جس طریقے سے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے پولیس فورس خاص طور پہ KP میں, ہماری فوج, پیراملٹری فورسز, یہ جنگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جنگ کو ہم نے, یہ جنگ صرف فوج کی جنگ نہیں ہے, یہ ریاست کی جنگ ہے. یہ جنگ جوڈیشری نے بھی لڑنی ہے, یہ جنگ میڈیا نے بھی لڑنی ہے, یہ جنگ سول سوسائٹی نے بھی لڑنی ہے, یہ جنگ اسٹیٹ کے ہر شخص نے لڑنی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے یہ جو برائی ہے دہشت گردی کی, اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وقت آ گیا ہے. انف از انف. کامران صاحب, ہمارے ملک میں کیوں ہم ایک سافٹ اسٹیٹ ہیں, کیوں ہم اپنے ملک میں کسی کو اجازت دیں کہ وہ بندوق کے زور پہ وائلنس کرے اور اپنا نظریہ جو ہے وہ ہم پر مسلط کرے. بگٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس کی سب سے زیادہ گریوٹی ہم نے دیکھی ہے, بہت ہی ہورینڈس اٹیکس جو ہوئے ہیں وہ بلوچستان میں ہوئے ہیں حالیہ ہفتوں میں, اس حوالے سے کہ ایک ہمارا رسپانس اور ان لوگوں کی بیخکنی, اور خاص طور پہ جو یہ حالیہ واقعات ہوئے جس میں ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا اور بہت ہی بھیانک اٹیکس ہوئے ہیں, اس کی جڑوں تک ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ کامران صاحب, یہاں پر بھی دیکھیں, میں تو بڑا کینڈیڈ ہوتا ہوں کہ ہمارا نیشن جو ہے, ہم ایز اے نیشن ہم ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہیں. میں نے آپ سے کہا نا, یہ جنگ صرف پاکستان کی فوج کی جنگ نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے. اب مذہب کے نام پر جو وائلنس ہے اس کو تو ہم سب مل کے جو ہے وہ ٹیررزم کہتے ہیں, اور ادھر ہم جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ناراض بلوچ ہے تو کوئی کیا ہے. جو لڑ رہا ہے کامران صاحب, وہ اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا کہ وہاں کوئی انڈر ڈیولپمنٹ ہے, جس کو میں ان ڈیولپمنٹ کہتا ہوں, جو پورے پاکستان کا بلکہ ریجن میں بہت سارے اور ممالک کا بھی ایشو ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ایشو کو ہمارے ہاں لیجیٹیمیٹ وائسز سیپریٹسٹ کے جو ہیں وہ ہماری اسمبلی سے موجود رہتی ہیں, اور وہ پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ پاکستان کے ان اداروں کو ملائن کرتی ہے, کبھی مسنگ پرسن کے نام پر, کبھی FC بلوچستان کے نام پر, اور ان کو ملائن کر کے انسرجنسی جو ہے اس کی کامیابی کے جو وہ ہوتے ہیں, اس میں ایک سیکٹر وہ یہ بھی ہے کہ جو فورس ان کو کاؤنٹر کر رہی ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا ٹولز کرو, اس کو بالکل پروپیگنڈا وار سے, نیریٹو سے اتنا دبا دو کہ اس کو کاؤنٹر ہی نہ کر سکے. یہی کیس بلوچستان میں ہو رہا ہے. اب بلوچستان کی کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سالوں میں پھر ہم نے ایک مذاکرات کی رٹ اسٹیبلش کر لی. ہو جائے بھائی, مذاکرات سے اگر کوئی کانفلکٹ ریزالو ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے, لیکن مجھے ادھر لگتا نہیں ہے کہ ریاست پاکستان نے بار بار ٹیررسٹ کے ساتھ ڈائلاگ کیے. جب ڈائلاگ کیے, ہم نے اپنے فوجی گوائے ہیں, ہم نے اپنے سویلینز گوائے ہیں, ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ گوائی ہے. ہم نے اب ٹیررزم کو ایز اے ٹیررسٹ جو ہے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے اگینسٹ اسٹیٹ کے ہر پلر کو یہ لڑائی لڑنی پڑے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب سرفراز بگٹی. نگراں وزیر داخلہ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھانا اس وقت پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. پاکستان کے ٹیکس ٹو GDP ریشو کو دنیا کی کم ترین 9% سے بڑھا کر 15% لے کے جانا ہے, اور اس کے لیے ساری ذمہ داری FBR کی ہے. FBR کہتا ہے کہ وہ ایک نیا نظام تشکیل دے رہا ہے جس کو وہ راڈار کہہ رہا ہے, اور اس ریڈار پہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے کلیدی اداروں کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, تمام بینکوں کو, نادرا کو اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جوڑا جائے گا, اور بڑے بڑے جہاں سے ٹیکس آ سکتا ہے ان کو سب ایک نظام کے ذریعے مربوط کیا جائے گا. اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ آبادی میں ٹیکس فائلرز کی تعداد محض 42 لاکھ ہے. اب اس تعداد میں اضافے کے لیے FBR کی جانب سے قانون میں ترمیم کی تجویز ہے, جس کے تحت مختلف ادارے اور سرکاری محکمے FBR کو خودکار ٹرانسمیشن سسٹم کے ذریعے ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرنے کے پابند ہوں گے. FBR نے 145 سرکاری اور نجی اداروں کو 15 جنوری 2024 تک نئے ریڈار سسٹم پر ساری معاشی لین دین کی معلومات شیئر کرنے کی ہدایت کی ہے. اداروں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وزارت خزانہ,
एविएशन डिवीजन, FWO, सूबाई एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, वजारत पेट्रोलियम, वजारत तवानाई, इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, हाउसिंग सोसाइटीज़ और दीगर शामिल हैं। ये सिस्टम एक IT प्लेटफॉर्म होगा जो FBR और इदारों के माबैन रियल टाइम में मालूमात शेयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वफाकी और सूबाई महकमों समेत बैंकों को भी निज़ाम के साथ मुंसलिक होने की हिदायत की है। निज़ाम के क़याम से टैक्स हुकाम को मुख्तलिफ डेटा बेसिस से रियल टाइम मालूमात दस्तियाब होंगी। गुज़िश्ता माह निगरां वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि हम FBR में नया डॉक्यूमेंटेशन लॉ मुतारिफ करा रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ इदारों से मालूमात खुदकार तरीके से FBR को हासिल करने की इजाज़त मिल जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा था कि चेयरमैन नादरा को एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी की सदारत सौंपी गई है जो सारा डेटा हासिल करेगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने हमारे प्रोग्राम में FBR में की जाने वाली बड़ी तब्दीलियों के हवाले से अपना प्रोग्राम सामने रखा था। IMF प्रोग्राम के तहत इस वक्त एक्सटेंडेड फैसिलिटी के लिए ब्लूप्रिंट की तैयारी में भी FBR की रीस्ट्रक्चरिंग बहुत अहम है। उनका कहना था कि मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की टीम तहकीकात करेगी और इस हवाले से उसकी बुनियाद पर उसकी फाइनेंसिंग से एक एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जबकि डिजिटल इन्वाइसिंग के ज़रिए नॉन फाइलर्स तक पहुँचा जा सकेगा। इस तरह पेराल को भी एक रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने बताया कि कस्टम्स को FBR से अलग करने पर गौर किया जा रहा है और इसके साथ FBR को मौसर इदारा बनाने के लिए भी इस्लाहात की जा रही हैं। इस साल पाकिस्तान का टैक्स हदफ 94 खरब है और माहिरीन के मुताबिक टैक्स बेस में इजाफे के बगैर इसका हुसूल मुमकिन नहीं है कि ये नया निज़ाम मुतारफ़ किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो बमुश्किल 10% है और पिछले माह IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो तकरीबन 15% तक होना चाहिए। FBR का नया इनिशिएटिव इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ टैक्स और माशी उमूर के माहिर साबिक चेयरमैन FBR जनाब शब्बर ज़हरी हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर भाई, ये जो आपको हमने ये एक ब्रॉड आउटलाइन आपको बताई जो कि FBR करने जा रही है, इसको वो रडार कहेगी, डूएबल है ये? देखिए कामरान साहब, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वो चीज़ करने की शुरुआत की है जो हमें तकरीबन 20-25 साल पहले कर देना चाहिए था। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ ये क्या चीज़ है। देखिए, एक तो होती है कैश इकनॉमी, जिसमें इकनॉमी नोटों से डील होती है और वो किसी सिस्टम में आती नहीं है, जो हमारी पाकिस्तान की दुनिया में शायद सबसे बड़ी है। मगर इसके अलावा एक ऐसी इकनॉमी होती है जो डॉक्यूमेंटेड तो होती है मगर टैक्स सिस्टम में नहीं होती। सही है। मतलब बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, प्रॉपर्टी ले ली आपने, गाड़ी आपने ले ली, मकान आपने बना लिया, आपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद लिया, मगर वो इंफॉर्मेशन टैक्स के पास नहीं है। ये जो निज़ाम आपके सामने आप आज रखा हुआ है, ये कैश इकनॉमी के लिए नहीं है, ये उस निज़ाम के लिए है जो डॉक्यूमेंटेड है मगर टैक्स में नहीं है। ठीक है। पहली बात तो ये मैं वाजे कर दूं कि जैसे बैंक अकाउंट है पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि 3.5-4 करोड़ बैंक अकाउंट है मगर डिक्लेयर बैंक अकाउंट सिर्फ 1.5-2 करोड़ है। तो ये जो निज़ाम है इसमें वो इदारे 145 जो पाकिस्तान की माशी ट्रांजैक्शन में रेलिवेंट है, 145 इदारे हैं इसके अंदर, और उनमें सबसे अहम जो है वो बैंक्स हैं और ये है। तो उनके साथ एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रियल टाइम एक्सेस देगा। मतलब ये है कि मेरा अकाउंट अगर खुला हुआ है हबीब बैंक में या किसी बैंक में, तो उस अकाउंट पर ITO एक्सेस कर सकता है, ये देख सकता है कि शब्बर ज़ैदी साहब के अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शंस आ रही है। ये लोगों के जहन में गलत फहमी है कि कोई चीज़ बैंकों से FBR में जानी है, कोई चीज़ जानी नहीं है। ये एक रियल टाइम सिस्टम होता है और इन्होंने FBR ने ये कहा है कि ये 145 इदारे ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या निज़ाम है। ये मुझे फरमाइएगा जो मेरा सवाल था कि क्या ये डूएबल है? अच्छा, अब सवाल आएगा। नहीं, देखिए सवाल में इसको सबसे आसान लेते हैं बैंक। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्या लोग बैंकों में पैसा रखेंगे या पैसा निकाल लेंगे? इसमें आफत आ जाएगी ना। आसान है ना बैंक, ठीक है। नहीं, मैं आपको एक और देता हूँ। आप मैं आप दो चीज़ों को मिला देता हूँ। प्लॉट खरीदते हैं आप, तो आप पे ऑर्डर देते हैं जी। तो ये नहीं हो सकता कि कैश में, अब कैश की डीलिंग हो सकता है हो, मगर पे ऑर्डर तो बनाना पड़ता। तो यस, जब ये इंफॉर्मेशन का सिस्टम आएगा तो कैश इकोनॉमी बढ़ेगी। मैंने कहा ना, इकोनॉमी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वो है जो टैक्स में है, एक वो है जो कैश में है, और एक दरमियान में है। ये दरमियान वाला केस है बेसिकली। तो ये बात जरूर है कि जब आप इसको लेकर आएंगे तो कैश वाली इकोनॉमी बढ़ जाएगी। यस, ये मैं मानता हूं। मगर
بہت سی مجبوریاں ہیں. فار ایگزامپل گاڑی کی رجسٹریشن ہوتی ہی نہیں ہے جب تک آپ ٹرانزیکشن موٹر وہیکل میں رجسٹر نہیں کریں. تو موٹر وہیکل رجسٹر اتھارٹی کو بھی انہوں نے ایکسیس دے دی ہے. تو اس کو انہوں نے اس طرح انٹیگریٹ کیا ہے کہ کوئی معاشی ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اس کے سسٹم میں نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ پلاٹ پر آ جائیں, پلاٹ پر ایک تو انہوں نے بینکوں کو پے آرڈر میں کر دیا, کیش میں کر دیا, مگر ڈی ایچ اے کو بھی ڈال دیا. تو ڈی ایچ اے جب بھی ٹرانزیکشن انٹری کرے گا کسی پلاٹ کی, ٹرانسفر پوسٹنگ کرے گا, اس کو بتانا پڑے گا کہ شبر زیدی صاحب نے ایک پلاٹ خریدا ہے. تو وہ اگر کیش میں پیمنٹ بھی کرے گا تو بھی اس کی ٹرانزیکشن وہاں پہ ریکارڈ ہو جائے گی. یہ اس کا مطلب آئیڈیل سسٹم ہے, میں آئیڈیل بات کر رہا ہوں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی نظام میں یہ چل سکے گا؟ یہی میرا سوال ہے, بنیادی بات یہ ہے. ہاں, اور کیا یہ اس میں کیا قباحتیں آئیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہم میرے حساب سے 145 ادارے ہیں نا, ان کو چاہیے کہ ان میں سے ایک ایک دو کو لے کے شروع کریں, سب کو ایک ساتھ شروع نہیں کریں. فار ایگزامپل بینکس اگر کرتے ہیں یا پراپرٹی کرتے ہیں تو ان کو شروع کریں, اسٹاک ایکسچینج کو شروع کر لیں, مگر 145 اداروں کو جب یہ لے کر آئیں گے تو اس میں بڑی کھلبلی مچ جائے گی. ہاں, بڑی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایف بی آر کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ڈیٹا جب اس کو ایکسیس دیا جائے گا افسر کو, تو کیا وہ افسر اس ڈیٹے کو صحیح استعمال کر سکے گا؟ دو اسپیکٹ ہے. کیا صحیح استعمال کر سکے گا, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. دوسرا, کیا اس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو ہیریس تو نہیں کرے گا؟ دیکھیں نا, میرے اکاؤنٹ کے اندر اگر 500 کریڈٹ ہے تو وہ میرے اکاؤنٹ میں ایکسیس لے کر اس کے بیس پر وہ مجھے نوٹس دے کر مجھے ہیریس تو نہیں کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. گویا کہ آپ کو امپورٹنٹ آپ کا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بینکاری ہے, ایک ایریا ہے, اس تک ایکسس اگر ایف بی آر تک ہے براہ راست تو پھر وہ ایف بی آر والا تو اگر آج اس کے پاس اس کو پتہ چل جائے کہ کس کے بینک میں کیا ہے تو آفت ڈھا دے گا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو سوال یہی تھا, یہ آفت ڈھائے گا, چلو آفت ڈھانا تو الگ بات ہے, کیا اس میں آفت ڈھانے کی صلاحیت ہے, کیا اس کو صحیح کرے گا, ہیریس تو نہیں کرے گا؟ تو اب یہ ایک سوال ہے. اچھا, یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں, یہ ایک سیکشن ہے 175A, یہ اس کے تحت ایف بی آر نے ڈالا ہے یہ رائٹ. ٹھیک ہے, یہ لا 2020 میں آیا تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگ. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ قانون چیلنج تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں نا, کیا کوئی آدمی اس بنیاد پہ کہ سیکریسی اور انفارمیشن کی بنیاد پر کہ جی میرے اکاؤنٹ کی ایکسیس پراپرٹی ہے میری, مجھے گارنٹی دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان, تو یہ آپ نے دی ہے. تو یہ ایک اگلا سوال ہے کہ سیکریسی کی بنیاد پر یہ چیز چیلنج ہوگی, نہیں ہوگی, ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, یہ اگلا سوال ہے. مگر بنیادی طور پر جو پاکستان کے آج باروزی حالات ہیں ٹیکس کے نظام کے اندر, یہ چیز ضروری تھی. ایک اسٹیپ بالکل صحیح ہے. 145 جو آرگنائزیشنز انٹروڈیوس کی گئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, مگر اس کو ایف بی آر کو گریجولی کرنا ہے. مگر آپ نے جو بات کی ہے, جو اس پروگرام میں آپ نے ایک بات کی ہے کہ ایف بی آر میں 2 ادارے ہیں, ایک ایف بی آر ہے اور ایک پرال ہے. جی, اس کو یہ جو کام ہے سارا یہ کمپیوٹر پلیٹ فارم کے تحت ہوگا, مطلب اس میں کوئی چیز ہیومن نہیں ہے, فزیکل ڈیلیور نہیں ہے. تو یہ کام دینا چاہیے پرال کو, اور پرال اس کے ڈیٹا کو مائننگ کرے, ڈیٹا مائننگ کرے, ڈیٹے کو پراپر انالائز کرے, اور سب کچھ جب تیار ہو اس کے بعد اس آدمی کو جو افسر ہے اس کو ایکسیس دی جائے. یہ نہیں ہو کہ آپ نے ایک افسر جو کہ کامران خان کو یا شبر زیدی کو جانتا ہے وہ وش ہنٹنگ کرنا شروع کر دے کہ کامران خان کا اکاؤنٹ کھول کے بیٹھ جائے. تو یہ آپ میری تھوڑی گزارش سمجھے, اس میں یہ ہونا چاہیے کامران صاحب کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ڈیٹے کو مائننگ کرے, اس کو ہم ڈیٹا مائننگ بولتے ہیں. صحیح بات ہے, جس کا ایف بی آر سے تعلق نہ ہو, اور اس کا ایف بی آر سے کوئی تعلق نہیں ہو, اور وہ ڈیٹا مائن کر کے یہ انالائز کرے کہ یار شبر زیدی کے اکاؤنٹ میں ان یوزل انٹریز بہت ساری آ رہی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کے بیس سے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ شبر زیدی کے اکاؤنٹ کو انکم ٹیکس کو دینا چاہیے. پھر وہ ڈیٹا ٹرانسفر کرے میرے کنسرنڈ آئی ٹی او کو. اگر آپ نے آئی ٹی او کو دے دی تو وہ تو شبر زیدی اکاؤنٹ کھول کے اور بیٹھ جائے گا اور وہ ہراسمنٹ کرے گا. تو یہ ابھی ہم نے صرف ایک اسٹارٹ کیا ہے, ہمیں چاہیے کہ اس کی. اچھا شبر, ایک اور انیشیٹو ہو گیا ہے, وہ یہ کہ نادرا اور ایف بی آر کے درمیان جو ایک سمبند کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو جوڑنا ہے, ان کی کولیبریشن کو بہت ہی اسٹرانگ بنانا ہے, یہ نہیں ہو پا رہی تھی, لیکن یہ بھی ہو گئی ہے. اور اب نادرا کو ایک جنرل آفیسر جو ہے وہ سرونگ جنرل آفیسر لیڈ کر رہے ہیں, اور ایف بی آر کے ساتھ ان کا
ایک بڑا قریبی تعلق بتایا گیا کہ اسٹیبلش ہو گیا ہے باقاعدہ، اس کے اثرات؟ دیکھیے جب اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں چیئرمین FBR تھا میں نے ایک چیز شروع کی تھی، اس کا نام تھا معلومات. اس کے اوپر آپ جاتے تھے تو آپ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ آپ نے معاشی ٹرانزیکشنز کیا کی ہیں جو ناظرہ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، مگر وہ پھر لوگوں نے چلنے نہیں دیا اور میرے آنے کے بعد بند کر دیا. جو ناظرہ ہے اس کے پاس بھی اکنامک ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہے، مگر وہ ڈیٹیل اس فارم میں نہیں ہے جس فارم میں FBR کو چاہیے. ٹھیک، تو یہ بات آپ دھیان میں رکھیں ہمیشہ. جو آپ کو یاد ہے یہ پچھلے آپ 50 سال 30 سال سن رہے ہوں گے کہ 30 لاکھ ایسے بندے ہیں جن کے پاس یہ سب چیزیں نا یہ ایلوژن ہے. مطلب یہ ناظرہ والوں نے ایک پرسیپشن کریٹ کیا تھا کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے. یہ بات جب میں نے جا کے ان سے بات کی کہ نہیں سر ہمارے پاس تو، اور اس بیس پہ ہم یہ نکال دیں گے کتنی ڈیمانڈ ہے. میں نے کہا سر یہ آپ نہیں کر سکتے، وہ ڈیٹا اس فارم میں نہیں ہے کہ اس کے بیس پہ آپ ٹیکس اسسمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو چیز آپ کے سامنے کل ریڈار کے نام سے آئی ہے، ریڈار RADAR کے نام سے، یہ ایکچوئل ٹرانزیکشن ہے. صحیح ہے، یہ ناظرہ والی ٹرانزیکشن نہیں ہے، یہ ناظرہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ناظرہ کے علاوہ اس کی آپریشنل ویلیو ہے، اس کو آپ دیکھ یہ ایکچوئل ٹرانزیکشن ہے. دیکھیں نا میں نے ID کارڈ دے دیا، ID کارڈ یا ضرورت ہو گئی وہ ناظرہ میں ریکارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، مگر میرے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل ناظرہ کے پاس نہیں ہے. میں نے پراپرٹی خریدی اور آئیڈینٹی کارڈ میں نے استعمال کر دیا، کیا وہ پراپرٹی کی ڈیٹیل ناظرہ میں ریکارڈ ہوگی؟ میرا وہی آئیڈینٹی کارڈ میرے بینک اکاؤنٹ میں بھی ہے نا، تو وہ کیوں نہیں جڑ سکتا؟ جی مگر نہیں، بینک اکاؤنٹ تو ہے مگر بینک اکاؤنٹ کا ایکسس تو کسی کے پاس نہیں ہے نا. بینک اکاؤنٹ تو آپ کا ہے مگر ناظرہ کے پاس اس بینک کا ایکسس تو نہیں ہے نا. لیکن ابھی اگر مل جائیں گے تو ایکسس ہو جائے گا. اب دو بات ہے. اب تیسری بات جو ہے کامران صاحب، کیا پاکستان کا بینکنگ سسٹم، بلکہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان بینک ایسوسیشن والوں کو بلائیں، ان کے ساتھ پروگرام کریں، چاہے مجھے بھی بلا لیں، کہ کیا وہ اس سسٹم کے ساتھ تیار ہیں. دیکھیں آپ نے کر دیا، میرا سوال ہوگا کہ کیا FBR نے یہ جو کام کیا ہے کہ ان کا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی تمام معلومات پر تمام اداروں کے ساتھ شیئر کروں گا. نہیں، میرا سوال ہے کہ کیا انہوں نے FBR نے یہ کرنے سے پہلے پاکستان بینک ایسوسیشن کو کانفیڈنس میں لیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ جب اتنا بڑا ایک کام کرنے جا رہے ہیں، میں آج جس طرح میں نے آپ کی بات شروع کی، یہ پاکستان کی تاریخ میں ڈاکومنٹیشن کا سب سے بڑا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس میں لیں. فار ایگزامپل اسٹاک ایکسچینج، کیا آپ نے اسٹاک ایکسچینج کو یہ اسے ایکسس کیا ہے کہ تمام ٹرانزیکشن ایکسس ہوں گی؟ دیکھیے مجھے بتائیے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ٹرانزیکشن اسٹاک ایکسچینج کی؟ اسی لیے پہلا میرا سوال تھا کہ کیا یہ ڈویبل ہے؟ نہیں، ڈویبل تو ہے. میرا سوال یہ ہے، آج اسٹاک ایکسچینج میں ریئل ٹائم ٹرانزیکشن تو ریکارڈ ہو رہی ہے نا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اسٹاک ایکسچینج میں NCCPL ہے، اسٹاک ایکسچینج کا ادارہ ہے نا، اس میں ہر ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوتی ہے نا. جی ہو رہی ہے نا. تو آپ کے پاس جو اسٹاک ڈیٹا NCCPL کے پاس ہے وہی ایک ایکسس مل گئی FBR کو بھی. ڈویبل ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ڈویبل ہے، مگر ڈویبلٹی کے لیے کیا اس میں ایک FBR تھرڈ پارٹی ہے؟ مطلب ذہنی طور پر اور اس لحاظ سے تھیوریٹیکلی بالکل ہے، لیکن جب آپ جائیں گے بینک ایسوسیشن کے پاس، جب آپ جائیں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پاس، پھر وہ اپنی گزارشات بھی تو پیش کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا FBR نے یہ، میں دو ہی مثال لے لینا، اسٹاک ایکسچینج اور بینکس. اب بینکوں میں 3.5 کروڑ اکاؤنٹ ہیں. اب وہ 3.5 کروڑ اکاؤنٹ کے لیے ان کے پاس، ہر بینک کے پاس اس وقت IT سسٹم ہے، وہ آپ کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہو جائے گا. اب کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا اس بات کے لیے ان کا کسٹمر تیار ہے؟ تیار ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری بات اس میں یہ ہے کامران صاحب، پھر وہی والی بات ہے کہ جو ڈیٹا ہے بینکوں کے پاس، وہ ڈیٹا کس حد تک ہے؟ اور یہ بینکوں میں یہ جو تمام معاملہ ہے عدالتوں میں بھی چیلنج ہوگا نا. میں نے یہی کہا نا، ابھی تو یہ بھی فیصلہ ہے نا کہ کیا جو جس اینٹی کو آپ نے کہا ہے کہ ایکسس دے دیں گے، چلے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تو DHA تو دے دے گا، مگر کیا کمرشل بینک جو کہ ایک کمپنی لا میں بنا ہوا ہے، کیا وہ اس کو وہ دینا چاہے گا اس چیز کو انفارمیشن؟ تو یہ ایک گورنمنٹ نے بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے، بہت بڑا، اور میں سمجھتا ہوں بہت صحیح اسٹیپ اٹھایا ہے. مگر اس کی جو ابھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ جیسے لوگ جو پروگرام کریں، میں تو ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ بینک والوں کو، اسٹاک ایکسچینج کو بلائیں، ان سے پوچھیں بھئی آپ کے ساتھ کوئی
کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے یا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ جناب شبر زلی، اپنے تجربے کی رائے دے رہے تھے، بھرپور رائے ہوتی ہے ہمیشہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔